अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू है इल्म सब के लिए। जब हम इल्म की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, तो उससे शऊर व आगही का इदराक हासिल होता है। अगर इसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में लें तो इस्लाम में सबसे बुनियादी तौर पर इल्म पे फोकस किया गया है। इल्म का मतलब है मारिफत, इदराक, जानना, पहचानना। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशिया कमा हिया, कि अल्लाह हमें चीज़ों की हकीकत का इल्म दिखा जैसे वो हैं असली हालत में। तो यहाँ से इनोवेशन, क्रिएटिविटी या रैशनल अप्रोच की तरफ इशारा होता है कि डीप नॉलेज इनसाइटफुल होना चाहिए, कि चीज़ों की हकीकत का इल्म जैसे वो हैं। इससे साइंस और टेक्नोलॉजी भी बाज़ स्कॉलर्स ने लिखा है, मुराद है कि चीज़ों को डीपली एनालाइज करना और उसके अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक या क्रिटिकल अप्रोच ना हो, बल्कि प्रिडिक्टिव भी हो, डायग्नोस्टिक भी हो, फ्यूचरिस्टिक भी हो। कमा हिया का मतलब है कि जैसे ओरिजिनल हालत में वो चीज़ें हैं, तो ओरिजिनल हालत में किसी चीज़ की हैत मालूम करनी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सोशल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, माइंडसेट हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, तो उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, तो डाइव करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं गहराई और गहराई के साथ जानना। तो अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें तो कुरान मजीद में सूरह अलक जो चैप्टर 96 है ऑफ द होली कुरान, उसकी पहली वर्स है जहाँ से रेवल्यूशन की इब्तिदा होती है। यानी जिस रिलीजन में, जिस दीन में इब्तिदा ही इक़रा से हो, उससे बड़ा इल्म का पासबान और इल्म का मुहाफ़िज़ रिलीजन कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल की, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम से आगाज़ करते हुए पढ़िए जिसने हर चीज़ को पैदा किया। तो ये उलूहियत पे ईमान भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का पैदा करने वाला है, उसने हबीब को पढ़ने का हुक्म दिया। तो फर्स्ट जो हमारी इब्तिदा है, ख़िश्ते अव्वल है, रेवल्यूशन की, रिवील्ड गाइडेंस की, तसव्वुर हिदायत की, उसकी बुनियाद जो है वो इल्म है, उसकी बुनियाद मारिफत है, तालीम है। तो इल्म जो है वो कुरान मजीद के अंदर दर्जनों आयात है। मैं चीदा चीदा आपके सामने कोट करूँगा। कुरान मजीद में सूरह ज़ुमर की वर्स नंबर 10 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्कर उलुल अलबाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? बेशक नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले कबूल करते हैं। जो नसीहत है, एडवाइस है, वो अक्ल वाले, जिनके अंदर अक्ल, शऊर, तदब्बर होता है, जो रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। तो यहाँ से मैं उन भाइयों से कहूँगा जो इस्लाम पे लेबल लगाते हैं कि इस्लाम क्रिटिकल थिंकिंग को मना करता है, इनोवेशन को या क्रिएटिविटी को, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस्लाम के अंदर क्रिएटिविटी भी है, इनोवेशन भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है। इसीलिए कुरान ने इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब कहा। उलुल अलबाब साहिबान अक्ल, साहिबान दानिश, जिनकी अक्ल दानिश हो, जो रैशनली चीज़ों को परखते हैं, विद आर्गूमेंट्स देखते हैं, जो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो क्रिटिकल अप्रोच के साथ, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आगे चलते हैं। यहाँ से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की मेथडोलॉजी भी आप समझ सकते हैं। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक कौल है, ला कंज़ा अनफ़अ मिनल इल्म, कोई ख़जाना इल्म से ज़्यादा नफ़ा बख्श नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा मुफीद अगर कोई ख़जाना है वो इल्म है। इसी तरह इल्म जो है वो अपने रब की मारिफत, यानी उससे आशनाई और अल्लाह की मारिफत, जैसे मैंने पहले कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीज़ों की असल हालत में देखना। फिर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी काना फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिउ। इसे तिरमिज़ी ने, इमाम तिबरानी ने किताबुल इल्म बाब फ़ी तलबुल इल्म में नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वसूल इल्म के लिए निकला वो उस वक्त तक अल्लाह की राह में है जब तक वो वापस नहीं लौटा। फिर सूरह मुजादला की वर्स नंबर 8 के अंदर जो पैरामीटर है, अच्छे लोग कौन हैं? साहिबान सरवत को नहीं कहा गया कि उनके दर्जात बुलंद हैं, जो गनी है, उसको नहीं कहा गया कि जो बहुत वेल ऑफ है, जिसके प्लाजे हैं, कार कोठी है, जिसका स्टेटस है। यहाँ से इस्लाम ने, कुरान ने स्टेटस को तोड़ा है। असल में जिनके दर्जात बुलंद हैं वो कौन लोग हैं? वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, वो जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएगा। यानी अल्लाह के नज़दीक बुलंद दर्जात का हामिल होना, वो उसकी वजह जो है वो उसकी शर्त है साहिबान इल्म होना, कि इल्म आपके पास हो। इल्म ऐसी दौलत है जो जहालत को ख़त्म करती है,
تاریکی کو ختم کرتی ہے، ظلمت کو ختم کرتی ہے، نور لے کے آتی ہے، معاشرے میں امن قائم کرتی ہے، ایک دوسرے کو ایمپیتی جو ایثار و قربانی کا جذبہ عطا کرتی ہے، نئے نئے آئیڈیاز سوشل لائف کے اندر جب آپ پیپل ٹو پیپل انٹریکشن کرتے ہیں تو اس میں علم آپ کو سکھاتا ہے کہ کسی کا درد کیسے محسوس کرنا ہے، علم آپ کو سکھاتا ہے کہ جب ضرورت آپ کی ہو مگر آپ پریفر کریں دوسرے کو اور وہ ضرورت اس کے حوالے کر دیں، یہ علم ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنی ذات کو پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ اس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ صاحبان علم و معرفت سکھاتے ہیں۔ تو اگر علم معاشرے سے اٹھ جائے تو معاشرے میں جہالت، تاریکی، فتنہ و فساد جنم لیتا ہے، تو فساد اور فتنے کے خاتمے کے لیے بھی علم ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ فاطر کی ورس نمبر 9 کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں خشیت کا معنی جو کیا گیا مختلف اسکالرز نے، وہ فیئر نہیں ہے فقط، ڈر خشیت ہوتی ہے محبت میں ڈرنا، مطلب وہ کام جو غلط ہے اس سے رک جانا اس کی محبت اور حیا میں، یہ نہیں کہ اس کے خوف کی وجہ سے، کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا سے محبت، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہو ہمیشہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ رسول نے منع کیے ہیں، ان کی حیا میں، ان کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں تو دونوں کہا مانتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں اس خوف سے کہنا مانتا ہوں کہ والد مجھے آنکھ نہ کر دے جائیداد سے، ٹھیک ہے، والد سے ڈرتا ہوں، بوجھ ہے، کب یہ ان سے جان چھوٹے گی، کام تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے میں ہر وقت کھڑا رہتا ہوں، والد صاحب کب حکم دیں میں اس پہ فرمانبرداری بجا لاؤں، وہ محبت اور ادب میں کرتا ہے۔ تو جب والد فوت ہو جائے تو جو محبت ادب میں کرتا ہے وہ والد کی ہر چیز سنبھال کے رکھتا ہے، اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھتا ہے، وہی ایٹیچیوڈ اپناتا ہے، چونکہ وہ ایٹریبیوٹس جبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا کمپلشن میں، وہ اس کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا جو جبر میں کرتا ہے وہ پھر والد نے جو حکم دیے ہوتے ہیں اب وہ اس کی زندگی میں جانے کے بعد وہ ان پہ عمل نہیں کرتا کہ اب والد چلا گیا جان چھوٹ گئی، چونکہ تعلق نسبت محبت اور ادب والا نہیں تھا۔ تو علم والے جو ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ اور رسول سے محبت اور ادب والا ہوتا ہے، تو پھر وہ کسی غلط کام سے رکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں خشیت میں، خوف کی وجہ سے نہیں، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے مقام کی وجہ سے، اس کے خالق ہونے کی وجہ سے، اس کی عطا کی وجہ سے۔ تو یہ تصور جو علم کا ہے آج ہمیں اسے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہمہ گیر ہے، ملٹی سائیڈڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر دیکھیں تو اسلام میں چونکہ تعلیم لازمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، بخاری مسلم میں ساری صحاح کی کتابوں میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے۔ بیسک جو سائنسز ہیں آپ کو جن سے آپ کو مختلف اپنی لائف کے ادوار گزارنے وہ ضروری ہے، جیسے قرآن و سنت کا علم، اسلام کی مبادیات، ٹھیک ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، نماز کے بارے میں، سارے ارکان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں، موریلٹی کے بارے میں، یہ بیسک سٹرکچر آف اسلام جو ہے وہ ہر بالغ پر ضروری ہے اس کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ تعلیم بالکل مفت تھی، ٹھیک ہے، اور کسی کو ناخواندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسلامی معاشرے میں ناخواندہ افراد قطعاً ناقابل قبول ہیں، یہ ڈیوائن ڈیسیژن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے۔ تو نو مسلم بھی ان کے لیے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھے، سیدنا عمر نے خاص طور پر جو خانہ بدوش تھے ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا نظام قائم کیا۔ خانہ بدوش جو ہوتے ہیں ایک شہر میں سردی ہے تو وہ گرمیوں میں کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، جب وہاں گرمی ہوتی ہے تو پھر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ناردرن ایریاز میں جو خانہ بدوش ہوتے ہیں جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں اپنے جانوروں کے ساتھ ادھر رہتے ہیں، تو جب وہاں پہ رینی سیزن یا سنو فال ہوتی ہے وہ شفٹ کر جاتے ہیں شہروں کی طرف۔ تو ان خانہ بدوشوں کے لیے وہ جو کیمپس کی شکل میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور سیدنا عمر نے باقاعدہ وہ ٹریننگ کیمپس بنائے خانہ بدوشوں کے لیے تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام مفت تعلیم کا قائل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم مفت تھی، ایجوکیشن، فری ایجوکیشن کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
آپ مسلمان پر ذمہ داری عائد کی کہ دوسروں کو علم پہنچائے، جیسے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور پھر سکھائے۔ یہاں جو لرننگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ناظرہ ہے، قرآن انسائٹفل، قرآن کے لیسنز کو، تھیمز کو سمجھنا، اس کے تفسیری معارف، ٹرانسلیشن کو، اور اس کی امپلیکیشن کنٹمپریری ریلیونس میں کیا ہے۔ جو آیت آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کی انڈیویجول اسیسمنٹ کے لیے کیا ہے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا لیسن ہے، یا سوسائٹیل چینجز کے لیے اس میں کیا لیسن ہے۔ یعنی قرآن کو ڈیپتھ میں اس کی تفسیر کے ساتھ اور اس کے تھیمز کو سمجھنا، یہ تعلیم ہے۔ تعلیم صرف رٹا لگوانا یا ناظرہ یا اوپر سے یہ نہیں ہوتا۔ تعلیم کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حکم نازل کیا اس کی معرفت کو جاننا، اس کے اندر کون سے راز ہیں جو آپ کی اکانومی سے بحث کرتے ہیں، جو آپ کی سوشل لائف سے بحث کرتے ہیں، جو آپ کے نیبرلی رائٹ سے بحث کرتے ہیں، جو نیبرلی نیڈز کے بارے میں سورہ جو ہے ماعون کیا کہتی ہے۔ تو وہ ڈیپ انالیسز آپ کو مفسرین یا سکولرز کو جانچنے کے بعد، سننے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے متعلق کوئی سوال ہو اور اس نے چھپایا تو اللہ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا۔ جو لوگ صاحبان علم ہیں جان لیں، اگر اس سے کوئی کوشچن ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اور اس کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، بیٹرمنٹ ٹرانسفر نہیں کرتے، تو اس کو اللہ آگ کی لگام پہن۔ تو ٹرانسفارمیشن آف نالج انٹو ایجوکیشن، فرام سیلف ڈیولپمنٹ ٹو نیشن بلڈنگ، یہ ہونا چاہیے علم۔ تو علم اور تعلیم کا نظام اسلام میں مردم شماری نہیں ہے بلکہ مردم سازی ہے، وہ ایک قوم بنتی ہے۔ آج کے نوجوان کہتا ہے کہ میں ڈگری لے لوں جاب آ جائے، علم کا مقصد جاب نہیں ہے۔ جاہل لوگ یا جن کے پاس علم نہیں ہے بلینئر ہیں، تو ضروری نہیں ہے جاب کے لیے ڈگری ہونا۔ علم ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ کے لیے، یہ موٹیو رہے۔ نالج اینڈ ایجوکیشن از جسٹ ناٹ فار اکانومی، اٹس فار نیشن بلڈنگ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں جو نان مسلم تھے ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز قائم کیے، ٹھیک ہے، ان کو تنخواہیں بیت المال سے جاتی تھی۔ جو نان مسلم کو ایجوکیٹرز جو ٹریننگ دیتے تھے تعلیم کی، ان کی تنخواہ بیت المال سے جاتی تھی۔ یعنی یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ نان مسلمز جو ہیں وہاں پہ مائنورٹیز رہ رہی ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرے اسٹیٹ، اور ان کی تنخواہ اسٹیٹ دے گی۔ یہ خلافہ ماڈل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکلوسیو ماڈل تھا۔ دیر واز نو ڈسکریمنیشن امنگ بلیورز اینڈ نان بلیورز۔ یہ اسلامی تعلیم کا فلاسفیکل ایک ڈاکٹرائن پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے۔ اس دور میں سرکاری انتظام میں قرآن کے علاوہ حدیث، سیرت، فقہ، ادب، لٹریچر، عربک لینگویج، ٹھیک ہے، علم الانصاب، کتابت، رائٹنگ سکلز کی، کمیونیکیشن کی اس وقت تعلیم دی جاتی تھی جو آج ماڈرن ایرا میں یہ سائنسز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وظائف کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اسکالرشپس حضرت عمر نے متعارف کروائی ہے، اسکالرشپ کا کانسیپٹ۔ سیدنا عمر اسکالرشپ کے بانی ہیں، جو قرآن و حدیث کی، دیگر سائنسز کی ایجوکیشن لیتے انہیں اسکالرشپس دی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، تعلیم پھر مفت ہوتی تھی۔ حکومتی اہتمام کے علاوہ نجی طور پر بھی اساتذہ بھی تنخواہ لینے سے گریز کرتے، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی سیلری نہیں لیتا تھا، اور عام طور پر معاوضے بھی قبول نہیں کرتے فار ایجوکیشن۔ یہاں اکیڈمیز کھل گئی ہیں، آن لائن سارا ایجوکیشن پرپز بن گیا ہے، منی کلیکشن، انٹرپرینیورشپ کے نام پہ، موٹیویشنل سپیکرز کے نام پہ ایک سیشن لاکھوں میں لیتے ہیں، میں نام لے چاہے جتنے بھی ہوں، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ابی مالک اور حارث بن ابی محمد اشعری کو جو ہے معلم مقرر کر کے ان کی تنخواہ موبائل معلم جو گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو علم دیتے تھے، یہ عمر بن عبدالعزیز کا کانسیپٹ ہے۔ پھر بعض نے تنخواہ نہیں لی۔ تو پھر بچوں کی تعلیم جو کڈز ایجوکیشن ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ مستقبل آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، عروہ بن زبیر کا قول ہے، تم علم حاصل کرو، اگر تم چھوٹے ہو تو کل تم دوسرے لوگوں میں علم کی وجہ سے بزرگ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کا جو پھر معذوروں کی، ڈس ایبلڈ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ غیر موجودگی میں مدینہ کی ریاست کے لیے اپنا قائم مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو یہ بار انہیں یہ اعزاز 10 دفعہ حاصل ہوا، تو انہوں نے بغیر کسی سیلری کے ڈس ایبلڈ لوگوں کو ڈھونڈتے اور ان کو تعلیم کی اشاعت اور ترویج میں کردار ہے۔ پھر خواتین کی تعلیم بالغاں، غیر مسلموں کی تربیت، یہ جو ہے قرآن مجید نے بھی اس پہ ایمفسائز کیا ہے، سب کو ایجوکیشن فری آف کاسٹ دینی چاہیے، یہ اسلام کا ماڈل ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ملین آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر ہیں اسکولوں سے، اور ثانوی تعلیم میں بھی دیکھیں، یونیسکو کے عالمی تعلیمی ڈائجسٹ
2009 کے مطابق 6.3% پاکستانی 2007 میں، مرد 8.9 اور خواتین 3.5% یونیورسٹی سے فارغ تھیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ باہر جانے والے، اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی تعداد دوسرے نمبر پہ ہے، جہاں تقریباً 22.8 ملین بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے۔ ہم جو قرآن ہمیں نازل ہوا، مسلمان ایک ملک میں جس کا قانون بھی ہے، وہاں 22 ملین بچے اس فریضے سے محروم ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے لازمی اوبلیگیٹری قرار دیا ہے۔ آپ پہلا ہی فریضہ قتل عام کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے حکم کا قتل عام معاذ اللہ ہو رہا ہے، اور جو اسکول نہیں جا رہے اس عمر کے گروپ کی تعداد 44% ہے۔ پھر 5 سے 9 سال عمر کے بچے کے گروپ میں 5 ملین بچے جو ہیں داخلے کے لیے رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 سے 14 کے درمیان 11.4 رسمی تعلیم حاصل نہیں کر رہے، سکلڈ ایجوکیشن تو دور کی بات ہے۔ پھر مختلف سن میں 52، پھر 58% لڑکیاں اسکول نہیں جا رہی، بلوچستان میں 78% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائمری سطح پر 10.8 ملین لڑکے اور 8.6 ملین لڑکیاں یہ داخلہ لے چکی ہیں، اور یہ تعداد آہستہ آہستہ ہمارے ہاں تھوڑی بڑھ رہی ہے، لیکن پنجاب ہو یا چاروں پروونس ہوں، خواتین کی ایجوکیشن پہ، امپاورمنٹ پہ ابھی ڈسکریمنیشن ہے۔ اسلام خواتین کو ایجوکیٹ کرتا ہے، امپاور کرتا ہے اکراس دا بورڈ، چاہے نان مسلم ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، دیر از نو ڈسکریمنیشن۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تو تعلیمی نظام پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا۔ قومیں اسلحے، بارود اور ٹینک سے مہذب نہیں بنتی، قومیں تعلیم، علم، شعور اور وقار سے مہذب بنتی ہیں۔ اگر دنیا میں ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں، سوشل سائنسز میں، ہیومن سائیکی میں، HR میں، بیہیویئرل اسٹڈیز میں، ڈفرینٹ سائنسز برانچز آ گئی ہیں۔ اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کرنا پڑے گا، اور اپنے رچ ہیریٹیج جو اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے، ہمیں اس کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا۔ سلیبس سے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کو اور اسلامک آئیڈیالوجی کو، اسلامک اکانومی کو اپنے بینکنگ سیکٹر میں، اپنے سلیبس میں لائیں گے تو آج کے نوجوان کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر کا ماڈل کیا تھا، عمر بن عبدالعزیز کا، سیدنا علی کا، ابو بکر، عمر، عثمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ماڈل تھا۔ تو مدینہ کا جو مثالی ماڈل ہے اور خلافہ علی منہاج نبوہ کا، خدا را اس کو سلیبس میں شامل کریں، کیمبرج میں، آکسفورڈ کے سلیبس میں، پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹرز میں، پرائمری سے یونیورسٹی سطح تک۔ جب تک آپ سلیبس کو ریفائن نہیں کرتے، ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔